अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जनाब शहर फैसलाबाद की मौसम के हवाले से गुफ्तगू सबसे पहले करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम खुशगवार रहेगा लेकिन खुश्क रहेगा और इसके साथ साथ दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है और गर्मियों की आमद है और मौसम बहार भी चल रहा है और जश्न बहार के हवाले से भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम चंद दिनों बाद जो है शहर फैसलाबाद के अंदर किया जाएगा। फूल जो हैं वो खिलते हुए नजर आ रहे हैं, दरख्तों की कोंपलें खिलती हुई नजर आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का 32 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब 53% है और हवा 2 नोट की रफ्तार से चल रही है। सूरज की किरणों ने शहर फैसलाबाद को अपनी आगोश में ले लिया है और चाय की चुस्कियों के साथ सूरज की किरणों में मौसम के मजे को शहरी दुबाला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जनाब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम रोजाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, अपने फनकार को बाहर लाएं जनाब, उसे जकड़ के मत रखें अपने अंदर, उसकी वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट टीवी पे दिखाएंगे, चाहे आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, सिंगिंग के हैं, स्केचिंग के हैं या कोई भी आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को जाया होने से बचाएं। वीडियो बना के व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपकी खुशियों के अंदर भी जनाब हम शामिल होंगे। वो कैसे? अगर आपकी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है तो उसकी वीडियो बना के भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम अपने स्टूडियो में मॉर्निंग शो के सेट से उस वीडियो को ऑन एयर करके आपकी खुशियों में शामिल होंगे। तो जनाब आदिल गुज्जर की जो है वो आज बर्थडे है, तो आदिल हम आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर ढेरों खुशियां लेके आए। और आगे बढ़ते हैं जनाब। मंडे के हवाले से मैं यहां पे लाजमी तौर पे कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, नाज़रीन हैं, वो मंडे को हमारा मॉर्निंग शो जरूर देखें। उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सरप्राइज हमने रखा है और उनको वो दिखाएंगे, लेकिन टिल मंडे आप वेट करें। और आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और सालगिरह है, हमारे बहुत ही प्यारे कैमरामैन हैं उस्मान, उस्मान बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी मिसिस को। आप इसी तरह जीते बसते रहें और इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत जो है वो रहे और हम दुआ करते हैं आने वाले दिनों में अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर मजीद खुशियां लेके आए और आपके बच्चों को भी रोशन मुस्तकबिल दे। तो बहुत बहुत वंस अगेन आपको मुबारक हो। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शहर फैसलाबाद के क्राइम की सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शहर फैसलाबाद में क्राइम पोस्ट कोविड अगर बात की जाए तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड के अंदर क्योंकि लॉकडाउन था, तमाम शहरी जहां घर थे तो चोर भी घरों पे बैठे थे, सबको डर था और ये खौफ ऐसा था कि चोरों को भी उसने नहीं छोड़ा, कोई भी बाहर निकलने से जो है वो डरता था और क्राइम जो है एकदम से मुट्ठी के अंदर जो है वो नजर आया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को खोला गया, लॉकडाउन के खुलते ही चोरियों चकारियों डकैतियों की वारदातों में इजाफा हुआ। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार उसके लिए बजट क्यों नहीं फराहम किया जा रहा और अगर बजट फराहम किया जा रहा है तो इसके बावजूद भी उसे इंप्लीमेंट हमारे शहर पे क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो जहां पे क्राइम को रोकने की हमें जो है वो जुर्रत मिलेगी, इसके साथ साथ जो क्राइम करते हैं उनकी रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी रिकग्निशन अगर हो जाती है तो कानून के मुताबिक उनको सख्त से सख्त कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा सकती है। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी रिपोर्टर हैं फरजाना, उनको दावत दे रखी है। फरजाना वेलकम करते हैं शो के अंदर। और इसके साथ साथ जनाब हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एसी पत्तों की हमारे साथ आज मौजूद होंगे उसामा शरून, लेकिन ये पहले एसी तानलिया वाला भी रह चुके हैं और आज फैसलाबाद क्योंकि आए थे तो जनाब से बात हुई तो हमने मधु किया, इनकी मोहब्बत इनका प्यार के हमारे शो में चले आए। तो जनाब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो क्या कहेंगे आप, एक अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा आपको करना पड़े, खूब करते हैं क्रिकेट, जहां पे भी हो आप जॉब छोड़ के मेरा ख्याल है क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, बड़ा लव करते हैं क्रिकेट के साथ, ऐसी क्या बात है? जनाब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। क्रिकेट बेसिकली एक पैशन बन चुके हैं, जिंदगी की फिलॉसफी बन चुकी है। क्रिकेट हम रेगुलर खेलते हैं, जितना मर्जी हमारा काम का बर्डन हो कम से कम रोज का 1 आध घंटा निकाल लेते हैं ताकि फ्रेश हो सकें और जिंदगी को अपनी एंजॉय कर सकें। अच्छा, वैसे PSL 4 भी चल रहा है और उसके गाने के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है, आपको पसंद है PSL 4 का गाना? PSL 4 का जो गाना है वो जैसे ही आया तो वो
कंट्रोवर्सी का शिकार फौरन हो गया। माजूद चाहूंगा, मैंने गलत बोल दिया, PSL 6 चल रहा है अभी 6, और PSL 6 का जो नसीबो लाल का गाना है, मैं उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहा था। अब मेरा ये ख्याल है कि अभी वो प्रॉपर लॉन्च उस तरह से नहीं हुआ, इतना फेमस नहीं हुआ था कि जितना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आ गया। बिलखसूस शोएब अख्तर ने, इन सब लोगों ने जो है गाने को फौरन ही बदनाम कर दिया। मेरा ख्याल से गाना इतना बुरा शायद नहीं है। ओवरऑल पिक्चराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसकी, लेकिन ओवरऑल अगर गाना देखा जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर चला। और एक और चीज, मुझे मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ जब मुलाकात होती है, उनसे गुफ्तगू होती है, तो किसी भी चीज को उनको पता चलता है कि वायरल करने के लिए सम टाइम नेगेटिविटी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों के से सुनने को मिला है, कुछ सिंगर से, बड़े सिंगर से, कि इसको जान के कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया गया ताकि गाना हिट हो। बिल्कुल, इसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस की टर्म में इसको हम प्रोपेगेंडा भी कहते हैं, वाइट प्रोपेगेंडा। तो लेकिन कॉन्स्पिरेसी थोड़ी हावी हो गई थी, गाने की बदनामी इसमें ज्यादा हो चुकी है। जितना फेमस जो होना चाहिए था, ये इनफेमस उस लिहाज से हो गया था। अच्छा, ये भी तो होता है ना, बाज़ औक़ात कोई गाना सुन के कहे भी यार ये अच्छा नहीं है, लेकिन इतना किसी ने बुरा भी कहा ना, वो कहता है यार एक बार खोल के देखो तो सही। अब 18 करोड़ से जायद की आवाम है, एक बार भी खोल के देखे व्यूज कहाँ पे जाते हैं आप देखें। बिल्कुल, 16-17 करोड़ तो आपके यही बन जाएंगे सारे। एग्जैक्टली, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, क्रिकेट के अंदर आप ज्यादा बैटिंग पसंद करते हैं, बॉलिंग पसंद करते हैं? अब बैटिंग ज्यादा पसंद करता हूँ, ओपनिंग बैट्समैन बेसिकली मैं हूँ। चौके छिक्के खूब लगाते हैं आप, और इसी तानला वाला भी आप रहे हैं। और वहां पे दरियाए रावी के करीब एक गांव था जो कि मुकम्मल तबाह होने वाला था। आपने कोई टनल खोदी थी उसके लिए, या फिर कोई मसनूई दरिया बनाया था उसे बचाने के लिए? वो क्या चक्कर क्या था? और तकरीबन 1800 लोग उस गांव के अंदर रहते थे। हाँ जी, तांदले वाला में हमारा गांव है, बुड्ढन शाह के नाम से था। अब इशू ये है कि 3 साइड से रावी ने इसको घेर लिया था, और सॉइल इरोजन जो है डेली बेसिस पे हो रही थी। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 महीने का टाइम था। अगर महीने में हम कुछ काम ना करते तो शायद 1800 फैमिलीज का जो गांव पूरा तबाह हो जाता। इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 3 किलोमीटर की हमने टनल खोदी, 20 फुट गहरी और 50 फुट चौड़ी। तो ये शुरू में, आगे जाके इसको हमने मजीद एक्सपेंड किया और ये 400 फुट चौड़ी हो गई थी। तो सारा पानी रावी का जो है, ये जड़ा वाला से आता था, लाहौर साइद वाला से आता था, ये सारा पानी उसके अंदर डिवाइड हो गया और सारे आपका जो गांव है वहां पर बच गया, और वहां आर्टिफिशियल बंद भी बन चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक हम्बल कंट्रीब्यूशन थी उन लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि इतने कम वक्त के अंदर 3 किलोमीटर लंबी जो है वो आपने ये जो दरिया मसनूई बनाया, और उससे बहुत सारे लोगों की जानें भी बचे, माल भी बचे, घर भी बचा। एक बड़ा अच्छा और जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से। फरजाना सद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फरजाना, क्राइम इतना और आप स्माइल किए जा रहे हैं, हमें थोड़ा क्राइम के हवाले से बताएं कि शहर के अंदर क्राइम की क्या सिचुएशन है? हनान, दरअसल आपने सुबह सुबह मेरी तारीफ कर दी है, इसलिए यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जब भी ऑफिस आती हूँ अफरा तफरी, कहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट टिकर्स और वो, तो आज बिल्कुल जरा मामूल से हटके हुआ, इसलिए वो थोड़ा मैंने स्माइल दी। यानी आपके कहने का मतलब है मैं मूड लोगों के चेंज कर देता हूं। एग्जैक्टली, ये चीजें बहुत असरअंदाज होती हैं। आप किसी को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करें, तारीफ करें, हाँ किसी भी वे में, तो वो असरअंदाज होती हैं। अगर हम बात करें क्राइम के, हनान आप कह रहे थे कि कोरोना में चोर डाकू टिक के घर बैठ गए, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने नया तरीका निकाल लिया था, मास्क पहन के जाने लग गए थे। एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन उनको मिल गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब ये था ना कि मतलब अगर किसी ने मुंह लपेटा है तो पुलिस उसको रोकेगी, भाई मुंह क्यों लपेटा हुआ दिखाओ। अब जिसने मास्क पहना हुआ है पुलिस तो उसको नहीं रोक सकती ना, उनको पता है कोरोना चल रहा है, और हम खुद ही आवाम को प्रिकॉशंस का कह रहे हैं कि आप मतलब जो है वो मास्क पहन के रखें, फासले पर हैं, ये वो, तो उनको ये एक तरीका मिल गया था। और मजे की बात बताऊं, ज्यादातर वारदातें हुई भी फार्मेसी के अंदर है, जो मेडिकल स्टोर होते थे। दवाई लेने के बहाने ये प्रोटेक्शन ऑलरेडी मास्क ने दी है, जाते ही गन निकाले। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और इनसे तो अल्लाह ही पनाह दे तो दे। और रही बात, स्टोर वालों ने कमाइयां भी खूब की थी। बिल्कुल, जो की थी वो चोर डाकू ले जाते थे, लेकिन जो बच गया वो बच गया, जो निकल गया वो निकल गया। द थिंग इज के इसके बावजूद भी अगर हो रही थी वहां पे, ना तो अब कोई बाहर ट्रैफिक चल रही थी, ना आवाम थी कि जिसमें घुल मिल जाए, इसके बावजूद भी चोरियां डकैतियां अगर हों तो ये बड़ी खौफनाक चीज है। डकैतियां ज्यादा हुई हैं, क्योंकि वो जाते थे गाहक बनकर जाना, उन्होंने चूंकि रश भी कम होता था तो बड़े सुकून से उन्होंने वो डकैती करनी। जो और ओवरऑल भी फरजाना अगर देखा जाए, चोरी का ट्रेंड कम हो गया, अब डकैती जो है वो हर बंदा करता हुआ, मतलब इतने बेखौफ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें पुलिस की जानिब से, हनान कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, मुकाबले साफ नजर आ रहे हैं कि पुलिस कर रही है। फुल फ्राई, हाँ फ्राई फुल फ्राई वो चल रहा है, लेकिन वो पता नहीं किस चीज के बने हुए हैं, इतने ढीठ है। अब ये पिछले दिनों पहले उन्होंने समुद्री रोड साहिवाल पे नाका लगा के पूरी बस लूटी,
वहां से पुलिस ने भगाए हैं। तो निशाताबाद पुल डेंगरू पे आ गए, वहां पे उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे राहगीर जो भी आता था रस्सियों से उसको बांध के यरगमाल बनाना, उनसे पैसे लूट लेने। वहां से निकले तो फिर वो साहियावाल, ये जो साहियावाला है वहां चले गए, वहां पे उन्होंने बस लूटी। और जैसे इतला मिली यहाँ से एसएसपी ऑपरेशन सारे पुलिस के अफसरान भी गए। 7 से 8 जगह है जहां पे नाके बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब इनके हर तरह से कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की, इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही है और जो पुलिस मुकाबले हैं उनका अमल भी जारी है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि इतने ज्यादा यूं लग रहा है जैसे खेप नहीं आती, मतलब वो वाली चीज देखने में आ रही है। अच्छा फरजाना, पिछले दिनों भी एक चूड़ माजरा के अंदर भी वाकया हुआ कि डॉल्फिन एहलकारों ने रोका और उसने डायरेक्ट फायरिंग कर दी और बहुत सारे लोग भी वहां पे मौजूद थे, किसी को भी फायर लग सकता था, कोई भी जान डॉल्फिन से याद आया, डॉल्फिन भी बहुत अच्छा किरदार अदा करी है। ये तो चूड़ महाजरा जो आपके घर के पास है, आपकी ज्यादा इलम में होगा वाकया। डॉल्फिन ने पूरी कोशिश की, भाग गया बिल्कुल दिन की रोशनी में। संडे की बात है, ये जो अपना सलीमी चौक है, आपको पता है वो कितना रश वाला एरिया है, वहां पे डॉल्फिन ने मुकाबला किया और वहां पे एक डाकू बकायदा तौर पे हलाक हुआ था। वहां भी उन्होंने सलीमी चौक बिल्कुल जो कि इतना रश वाला एरिया, उन्होंने वन वे तोड़ते हुए डॉल्फिन पर सीधी जानलेवा फायरिंग कर दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डॉल्फिन पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ उसामा शारून न्याजी मौजूद हैं जो कि इसी पत्तों की हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। और उसामा भाई, गुफ्तगू हो रही थी क्राइम की सिचुएशन के हवाले से, आपके ऊपर भी तो वो तानलिया वाला के अंदर बड़ी फायरिंग हुई थी एक बार गाड़ी के ऊपर, वो क्या सीन था शुरू से लेकर लास्ट तक, हमें जरा बताइएगा। बेसिकली मेरी दावत थी डीसी फैसलाबाद के पास थी, सर के पास। तो सर से मैं मिला, काफ़ी अर्सा हो गया था। रास्ते में मैंने गुजर के जाना था तांदलिया वाला से पत्तों की। अब तांदलिया वाला मेरा ख्याल था कि सर्फ की एक जानी पहचानी तहसील है, उसे मोहब्बत भी थी, अभी भी है। खैर वहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में 12 बजे के करीब ट्रक खड़ा हुआ था जिग जैग पोजिशन के अंदर, थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी ताकि स्पीड आपकी लो डाउन हो। जैसे मेरी स्पीड कम हुई, मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैं देखता हूँ कि 3 गनर्स खड़े हैं मेरे सामने बिल्कुल। अब मैंने सोचा मैं रोक दूं। ऑर्गेनाइज्ड, पूरे ऑर्गेनाइज्ड, यस, पूरे फुली ऑर्गेनाइज्ड, नकाब पोश, उन्होंने गन तान लिया। मैंने कहा मैं रोकता हूँ तो डेफिनेटली दे विल शूट मी कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, माइट बी थ्रू इन्वेस्टिगेशन हमें फंसवा देगा। जहाँ 100 बंदे मारे 101 और सही। तो मैंने फिर गाड़ी फौरन उस दौरान भगा दी तो उन्होंने फायर खोल दिए। तो 3 से 4 फायर गाड़ी के ऊपर मेरे सामने लगे थे और इतने इतने मार्जिन से आप समझे कि बाई इंचेस जो है मेरी बचत हुई। आगे उन्होंने दरख्त पूरा फेंका हुआ था, गॉड नोस के वो दरख्त मेरे से कैसे पार हुआ कि अल्लाह ताला की स्पेशल रहमत मेरे साथ थी, लोगों की दुआएं थी, आप सब भाइयों की दुआ थी, मैं वहां से निकल गया। इवन देन पीछे से फिर 8-9 फायर किए थे उन्होंने। तो यकीन माने इतना टेरिबल सीन था कि मैं आपको अल्फाज के अंदर बता नहीं सकता। स्टिल बाज़ औक़ात नाइटमेयर्स आते हैं कि वो सिचुएशन जो है स्टिल इवन 5-6 दिन में आपको विदाउट एग्जैजरेशन बताऊं तो मैं सो भी नहीं सका था जो वो सीन था। ये तो कोई एक्शन मूवी का ही सीन हो गया, कोई स्टंट ही हो गया। लेकिन जब आप पे फायरिंग हुई, कोई मौका पे पुलिस या किसी को फोन, कोई चीज इस तरह की? मौके के ऊपर पुलिस तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने 15 पे कॉल या सीपीओ फैसलाबाद को या किसी से? मैंने ये किया था, मैंने कहा आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां कोई रास्ते में कोई और मसला ना बन जाए। तो फौरन मैं चला गया, जानी पहचानी जगह थी एसी हाउस, तो वहाँ मेरे बैचमेट लगे हैं। वहाँ जाके उनको मैंने कहा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और साथ मैंने सर को टेक्स्ट कर दिया, डीसी फैसलाबाद साहब को, कि ये सिचुएशन बनी है। तो आगे फिर उन्होंने फर्दर कार्रवाई वगैरह सारी करवाई। तो उसी लोकेशन पे दोबारा पुलिस कितनी देर तक पहुंची? कोई जाके देखा उन्होंने, कुछ किसी को पकड़ा, कोई बंदा पकड़ा गया हो आज तक इस केस के अंदर? इशू एक्चुअली ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आपके सामने हैं। मतलब आप देखेंगे मोर देन 40 की स्पीड से वो चल नहीं सकती। जो उनके डाले वगैरह सारे आउटडेटेड 90 स्पेशली उस एरिया, उस इलाके में। यहाँ तो उनको डबल कैबिन चाहिए, लेटेस्ट मॉडल 18-19 कम से कम उनके पास हो जो 140-30 पे जा सके। तो जब तक वो पहुंचे होंगे तो मीन वाइल वो गैंग सारा होगा तो भाग्य होगा वहां से तब तक। ये वैसे बड़ी अलमनाक सिचुएशन है, क्या कहेंगे फरजाना? अब हमारे ऑफिसर्स भी अगर महफूज नहीं है तो आम शहरी वहां पे क्या करेगा? बिल्कुल, ये तो चले इन्होंने खुद अपनी जुबानी अपना सारा वाकया बताया। ये मतलब शुक्र है कि डाकुओं से बच निकले। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनके घरों में भी बाकायदा तौर पे डिकेटियां हो जाती हैं। अगर हम ये कहें कि पुलिस ऑफिसर्स महफूज हैं, वो खुद भी नहीं है। हनान आए रोज इस तरह के वाकयात आते हैं, कोई कांस्टेबल हो गया, कोई एसएचओ हो गया। इवन के लाहौर में एक एसपी के घर भी डिकेटी की वारदात हो गई थी और कोई तकरीबन वो कोई नुकसान करके गए थे कोई 60 से 70 लाख रुपए का।
تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دیکھنے میں یہ ہے کہ جیسے ان کو اتنے بے خوف ہیں یہ چور, ان کو ڈر ہی نہیں رہا پولیس کا. ایگزیکٹلی, ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا یہ لگتا ہے جیسے نا ان کے دل میں اپنی دھاگ بٹھانے میں ناکام ہیں, کیونکہ ڈکیٹیاں چوریاں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں, وہی آپ کی والی بات, چوریاں بہت کم ہو گئی ہیں لیکن ڈکیٹیاں بڑھ گئی ہیں. اچھا ڈکیٹیاں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ حالانکہ چوری کرنا آسان ہے, ڈکیٹی مشکل ہے, اپنے اگلے بندے کو فیس کرنا ہے, سامنے جانا ہے, اس کو ہراساں کرنا ہے, اس کے باوجود ڈکیٹیاں بڑھ گئی ہیں. کیوں؟ ان کو خوف ہی نہیں رہا. اب کل ایک سمنا باد کا واقعہ سامنے آیا ہے نثار کالونی میں, وہاں پہ بڑی وہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ بنی کہ 2 مسلح ڈاکو گھر میں گھسے ہیں ڈکیٹی کی واردات کے لیے. 23,000 روپے ایک شہری کی جیب میں جو تھے وہ نکالے ہیں. خواتین کو باندھنے لگے تو اندر جو تھا مالک مکان, اس کا بیٹا تھا, وہ پستول لے آیا, اس کو دیکھ کے ڈاکو نے دوڑ لگا دی. اب ڈاکو صاحب آگے آگے گلی میں, وہ پستول لے کے پیچھے پیچھے ہے, ڈاکو بھاگے, موٹر سائیکل چھوڑ گئے. اس پہ بھی خیر پولیس نے کاروائی تو شروع کی ہے, لیکن بات یہ کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ رات کا ویٹ کرتے تھے, اب ان کے لیے یہ چیز کوئی مطلب فرق نہیں رہا. دن ہے, رات ہے, دوپہر ہے. غلط گھر چوز کر لیتا ہے اور بعد میں یہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے, شیمپو لے گئے, صابن لے گئے, مطلب غربت کا یہ عالم ہے. بالکل ایسے کیسز بھی تو فرزانہ سامنے آتے ہیں. بالکل آتے ہیں, ایگزیکٹلی آتے ہیں. ٹافیاں ایک دفعہ ایک دکان سے چوری ہوگی تھی, کریانے کی دکان سے. تو ایگزیکٹلی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. اچھا اس پہ حنان, اگر ہم صرف پولیس کو لتاڑتے رہے, بینگ اے کرائم رپورٹر, ہم بہت ان کو مطلب کہتے ہیں پولیس کام نہیں کر رہی, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا مجھے جو لگتا ہے جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے رہی ہے. نفری کی کمی, نفری کی کمی تو ہے, بہت زیادہ کمی ہے. اس سے کتنا افیکٹ پڑ رہا ہے اس چیز کے اوپر؟ 80% پڑ رہا ہے. 80% نفری کی وجہ سے کرائم ریشو بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں جیسے بھی انہوں نے اے سی صاحب نے بتایا کہ اپنا وہاں پہ گاڑیاں نہیں ہیں, ان کے پاس گاڑیاں تو دے دی ہیں سی پی او نے. جیسے سی پی او سہیل چودھری آئے ہیں, انہوں نے پہلی پریورٹی پہ ہی جو ہے وہ اچھی اور نئی گاڑیاں رکھی ہیں. ڈبل کیبن ہے, وہ بہت اچھی چلتی ہیں, بڑی زبردست گاڑیاں ہیں. باقاعدہ طور پہ محرر سے اس کی لک آفٹر کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, ان کا گاہے بگاہے وزٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن پرابلم پھر یہی آ جاتی ہے کہ نفری نہیں ہے. گاڑیاں دے دی ہیں تو نفری نہیں. اب گاڑی کھڑی ہے, اس میں اب نفری ہوگی تو بیٹھ کے وہ سپورٹ پہ جائے گی. لیکن ان کا واقعہ ان گاڑیوں کے دینے کے پہلے کا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گاڑیاں اٹسیلف کوئی جاندار چیز تو نہیں ہے ان کو چلانا. ساتھ اس لیے ریلیٹ کیا نا کہ اگر گاڑیاں ہوتی بھی تو بھی یہی سچویشن ہوئی تھی, کیونکہ نفری نہیں ہے. اور اسپیشلی ان ایریاز کی بات کی جائے جہاں پہ یہ اسسٹنٹ کمشنر تھے تانلیہ والا, تو وہاں پہ ایک بڑا ایریا ہے, گاؤں ہے, کئی کلومیٹرز دور. تو وہاں پہ کہاں پہ جا کے اتنے مٹھی بھر پولیس افسر جو ہیں وہ سب کو ہینڈل کریں. سب سے زیادہ کرائم ہی ان نواحی علاقوں میں ہوتا ہے. اور سم ٹائم میڈم یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے پولیس والوں کو فلاں گاؤں کے اندر چور ڈاکو بیٹھے ہیں, لیکن پولیس والوں کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ جا کے ان کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ گاؤں میں پھر وہ پولیس والے ان کو گھیریں, وہ پولیس والوں کو گھیر لیتے ہیں. اچھا اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں حنان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب مزاحمت, پولیس کے ساتھ مزاحمت کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس ریڈ کرتی ہے. بڑا فرق آ گیا ہے نا اس ڈپارٹمنٹ میں بھی. اب پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ اور تربیت یافتہ جو پولیس آفیسرز ہیں یہ ان کو پریورٹی دے رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, صرف پولیس آفیسر جو اوپر کے لیول کے ہوتے تھے, لائک ڈی ایس پی ہو گیا, ایس پی, اے ایس پی, اس حد تک تھے. جو ایس ایچ اوز وغیرہ ہوتے تھے وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے, ان میں اتنی اسکلز نہیں ہوتی تھی, وہ خود بھی تھوڑا ڈر کا اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے تھے. اب جتنے بھی آ رہے ہیں کانسٹیبل سے لے کر ایس ایچ او تک, کیونکہ مین یہ لوگ ہوتے ہیں کانسٹیبل اور ایس ایچ او, جنہوں نے تھانوں میں بیٹھنا ہوتا ہے, جنہوں نے ورک کرنا ہوتا ہے. آفیسرز نے تو اپنے دفتر میں بیٹھ کے ان سے پوچھ لینا بھائی یہ کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یا ہر ہفتے بعد یا ہر ایک ماہ بعد کرائم میٹنگ کر کے ان کو بلا لیا, ان کو لتاڑ دیا, ان کے منہ پہ فائلیں مار دی, تم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. ہر چیز کو مینج کانسٹیبل سے لے کر ایس ایچ او تک نے کرنا ہوتا ہے. اب ان لوگوں کو اتنی انہوں نے تربیت کی ہے, چونکہ وہ ایجوکیٹ بھی ہیں, باشعور بھی ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں کہ اگر کہیں چور ڈاکو چھپے ہوئے ہیں تو جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا ان کو پکڑیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اسامہ, آپ کو ریسنٹلی ایک ایوارڈ گورنر صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے بیسٹ پرفارمنس کے حوالے سے, تو کیا آپ کہیں گے کون سی آپ نے وہاں پہ ایسے کام کیے کہ باقی سول سرونٹ سے آپ نام لے گئے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, گورنر صاحب نے ابھی مجھے ایوارڈ دیا, باقاعدہ اپنے آفس بلایا, اس میں شیلڈ بھی دی. بیسک جو کام کیا ہم نے, ڈی پی ایس اسکول وہاں میں بنا رہا ہوں, تو اس کی باؤنڈری وال جو ہے 155 کنال کے اراؤنڈ, اس کی کاسٹ تھی 1.25 کروڑ سے زیادہ, تو وہ ہم نے 23 لاکھ میں جو ہے وہ بنوائی ہے. یعنی 1.25 کروڑ کا کام آپ نے 23 لاکھ میں کروایا؟ 23 لاکھ میں ہم نے کروایا. یہ کیسے پاسبل ہوا ویسے؟ یہ پاسبل اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے جو ٹھیکیدار رکھا وہ لیبر ریٹ پہ رکھا, اور باقی جو پروڈکٹ یوز ہوتی ہے اس میں سریا, سیمنٹ, اینٹیں وغیرہ, وہ ہم نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ خود پرچیز کیا. تو یہاں سے ہم نے جو ہے اور کرپشن منیمائز کی وہاں پر, تو اس وجہ سے ایکچوئل کاسٹ جو آئی تھی تو وہ 23 لاکھ اس میں تھی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ جو ٹھیکیدار پروجیکٹس وغیرہ لیتے ہیں اس میں بہت ساری کنڈیاں ہوتی ہیں اندر, بہت ساری انفارچونیٹ بڑا ہوتا ہے یہ, ایکچولی تو آپ کے ملک کو سارا لوٹتے ہیں.
یہ بیٹر ٹروتھک ہے یہاں پر. اچھا اس کے علاوہ کمپیئر کیا جائے پتوکی کو تانلے والا کے ساتھ، کون سا علاقہ آپ کو زیادہ سوٹیبل تھا جہاں پہ آپ جاب کر کے کمفرٹیبل فیل کرتے تھے؟ سوٹیبل تو ایسا دونوں ہی برابر میرے لیے ہیں، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں تو تاندلے والا بیسیکلی ایک ایگریکلچرل ایک سٹی تھی، اور پتوں کی جو انڈسٹریل ایک زون ہے، مور دین 200 انڈسٹریز ہیں. تو ایکچولی دونوں میرے لیے برابر تھیں، لیکن زیادہ جو خدمت کر کے مزہ مجھے آیا وہ تاندلے والا میں تھا، کیونکہ جہاں پر غربت بہت زیادہ تھی اور لوگوں کی دل سے خدمت کی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مجھے مزہ آیا. دعائیں بھی زیادہ ملتی ہیں پھر جب دعائیں زیادہ ملتی ہیں. پتوں کی کمپیریٹیولی بہت رچ ایریا ہے، 200 سے زیادہ انڈسٹری، جیسے پہلے میں نے کہا، امپلائمنٹ وہاں بہت زیادہ ہے اور لوگ کافی غریب وہاں پہ بہت کم ہیں. تو اس لیے خدمت تو وہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے میں سمجھتا ہوں غربت نہیں ہے تو اس طرح سے وہ مزہ بھی پھر آپ کو نہیں آتا. یہ ویسے میں کسی پہلے اسی سے یہ بات سن کے جو ہے مطلب موسٹلی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کسی ڈیولپڈ ایریا کے اندر اس کی پوسٹنگ ہو جہاں پہ جا کے وہ اچھے سے اپنا سسٹم چلا سکے، لیکن یہ بھی ایک ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی ہے جو کہ آپ کی طرف سے کی گئی اور بڑا اچھا لگا. ہمارے ہاں ایسے آفیسرز فرزانہ موجود ہیں جو ابھی ورکنگ کرتے ہیں، اور پولیس کے اندر بھی اسپیشلی ایسی بہت سارے آفیسرز موجود ہوں گے، اور اسپیشلی جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پڑھ لکھ کے CSS کر کے یا پھر امتحانات PSC کے تھرو جو دے کے وہ آتے ہیں اور کانسٹیبل SHO یا واٹس ایور وہ اپنی پوسٹنگ کرتے ہیں. تو اب چینج اس حوالے سے نظر آ رہا ہے. کانسٹیبلز کے لیے کرائٹیریا بڑا سخت ہے، میں نے دیکھی ہے نا ان کی جو دوڑیں ہوتی ہیں. اچھا وہاں پہ بات ہو رہی ہے، بڑا انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ اپنے اتنے میل دوڑنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو جب وہ تھک کے گر جاتے ہیں تو پولیس والے فوری طور پر موبائل وین روکیں گے، باہر آئیں گے، اس کو تھوڑا سا مطلب انکرج کریں گے، اس کو مسلز اس کے جو ہے وہ ان کو ریلیکس کریں گے، لیگ ادھر سے پکڑ کے، بازو ادھر سے پکڑ کے، بھاگو بھاگو، تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا، بھاگو. تو وہ سین بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ان کو انکرج کر رہے ہوتے ہیں، بھاگے بھاگے، اٹھو 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 اٹھو، تھوڑا سا رہ گیا، شاباش، ہمت کرو ہمت کرو. تو یہ ہے کہ ان کے کانسٹیبل کے لیے کرائٹیریا بڑا ٹف ہو گیا ہے. تو اب بہرحال اگر اس ڈپارٹمنٹ میں چینجنگ آئیں گے تو آف کورس ہماری سوسائٹی میں ہی بدلاؤ آئے گا، کیونکہ مین ڈپارٹمنٹ یہ ہے اب قانون پہ عمل درآمد کروانے والا. اور جتنے بھی اب آفیسرز بھی آ رہے ہیں، SPs SSPs، ینگ جنریشن لگ رہی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے اسپیشلی، کیونکہ ایک کانسیپٹ تھا تھانہ کلچر کا ہمارے ہاں کہ کوئی بھی ایک عام بندہ جو ہے وہ SP کے آفس میں نہیں جا سکتا. اب عام بندہ وہاں پہ جاتا بھی دکھائی دیتا ہے اور ان کی بات بھی تسلی سے سنی جاتی ہے. لیکن اگر جیسے وہ آپ نے پہلے کی کہ رینک کے حساب سے SHO سے DSP سے SP جو لوگ بنے تھے ان کی طرف سے ایک ڈانٹ ڈپٹ اور بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ ان کے اندر موجود رہتی تھی، وہ کلچر اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بالکل ایسے ہی انفارچونیٹلی اس ڈپارٹمنٹ میں اب بھی کچھ لوگ ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں مکمل طور پہ چینج نہیں ہوا، لیکن کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے اس میں. چلیں جی لیٹس سی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جلد از جلد ترقی دے اور اس طرح کے مسائل سے جو ہے وہ دور کرے. مزید اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین، سو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اسامہ شارون نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. اسامہ، ایک نہیں بلکہ کئی گھر کے اندر سول سرونٹس موجود ہیں، آفیسرز موجود ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سب کے سب، آپ کے بابا بھی، بھائی بھی، آپ بھی، مطلب یہ چکر کیا ہے؟ سب کو یہ جاب پسند ہے زیادہ؟ اصل میں میرے جو پردادا تھے شاہ ولی خان، وہ پہلے مسلمان ڈپٹی کمشنر تھے. ارے کیا بات ہے، یہ بہت بڑی آپ نے بات بتائی، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا. اس کے بعد میرے فادر نے پھر CSS میں ٹاپ کیا، اور ایک نہیں 2 باری ٹاپ کیا انہوں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیونکہ اکیڈمی میں بعد میں ان کے نمبر تھوڑے کم آئے تو سروس ان کی چینج ہو گئی تھی، تو دونوں باری انہوں نے ٹاپ کیا. باقی پھر وہی ہمارے استاد ہیں، وہی ہمیں پڑھاتے رہے. بابا سے ہی پڑھتے تھے آپ؟ ہاں، ان سے ہم پڑھتے تھے. اور میرا خیال ہے آپ کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے پاکستان کے اندر جو آفیسرز لگے وہ آپ کے بابا کے ہاتھ کے پڑے ہوئے ہیں. ہم 3 بھائی جو ہیں وہ تو ہم پڑھے ہیں. ایک بھائی میرے ADCR سرگودا ہیں، شاہ رخ نیازی. عبداللہ خرم نیازی ہیں، وہ ڈپٹی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں ہیں. مور دین 1000 اسٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے پڑھائے اور وہ آج سول سروس کے اندر ہیں. اسٹل ہاں جی. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے جناب کہ 1000 سول سرونٹ جو دیا ہے وہ آپ کے والد محترم نے اس ملک کو دیا ہے. بالکل جی، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو بیسیکلی 88 سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا اور آج تک وہ پڑھا رہے ہیں. تو ہر سال ان کے منیمم بھی کوئی 30-40 اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں جو کلیئر کرتے ہیں ہر سال. ایک ٹیکنیک ان کے پاس. اچھا، ریشیو کیا ہوتا ہے ویسے ان سے جو وہ اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکلتے ہیں ان میں سے کتنے پاس آؤٹ کر جاتے ہیں؟ آپ سمجھیں کہ اگر 60 ہیں تو 30 ان کے پاس کر جاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی وہ ٹیکنیک ان کے پاس ہے.
یہ اس میں بیسیکلی ریلیونس جو ہے وہ آپ کو فیل کرتی ہے ایگزام کے اندر. 15,000 اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق ہیں, سب کے سب وہ لائق ہوتے ہیں. لیکن ٹیکنیک کس کے پاس ہے؟ اسے ٹیکنیک جو ریلیونس جس کے پاس ایک آرٹ ہے, ایک گلی میں سے گزر کے آپ کو جانا ہے, وہ آرٹ ہے. جو اس میں سے گزرے گا وہ کلیئر کر جائے گا اس میں. اور آپ نے کتنے اٹیمپٹس کے بعد کلیئر کیا؟ میری یہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں کلیئر ہوا تھا. پہلی میں کلیئر ہو گیا تھا, انٹرویو بھی میرا کلیئر تھا, 75% مارکس تھے اس میں, لیکن میری ایلوکیشن نہیں ہو سکی, سیٹس بہت کم تھی, 23 تھیں. اگلے سال پھر دیا اٹیمپٹ تو پھر 30th پوزیشن میری آئی تھی اس میں. اور ہر سال تقریباً کتنی سیٹس اس کی آ جاتی ہیں؟ ایوریج اس کی 40-50 کے بیچ میں سیٹس آتی ہیں ہر سال. اور والد محترم کا تو آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ویسے بہت ساری چیزیں پھر آپ کو ان سے دیکھ کے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. بالکل, ہمارے تو وہ استاد ہیں, سول سروس کے اندر بھی ہمارے استاد ہیں اور ویسے بھی استاد ہیں. BS21 میں وہ ریٹائر ہوئے DMG آفیسر. تو سروس کے اندر ہم بہت کچھ سیکھتے رہے ان سے, تو بطور استاد بھی ان سے ہم ڈیلی سیکھتے ہیں. اچھا, بطور والد کیسے ہیں؟ اگر استاد کے طور پہ تو دیکھا آپ نے بہت اچھے ہیں, لیکن بطور والد کیسے ہیں؟ جب آپ نہیں پڑھتے تھے ڈانٹ ڈپٹ, یا پھر کھیل کود میں اگر کوئی مصروف ہو, بچہ پڑھے نہ تب بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ایک پیار کا عنصر بھی ہوتا ہے والد کے ساتھ. بطور والد بہت زیادہ لبرل ہیں, بہت فری ہینڈ دیا انہوں نے. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کرکٹ میں جائیں, تو وہاں انٹرنیشنل لیول تک میں نے کھیلی, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی, ایک چھوٹی عمر میں سب کچھ کھیل لیا. پھر میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھائی کی طرف آ جاؤں. ایون دین انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ چلیں پڑھائی کی طرف آ جائیں. اٹس ویری لبرل, جسٹ لائک اے فرینڈ, تو آپ کہہ سکتے ہیں. فرینڈ ہی ہیں تو تبھی تو آپ کو لو میرج کی اجازت دے دی جناب, ورنہ آج کل تو اس کی بھی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے آپ کے والد کے ساتھ آپ کا دوستانہ ایک ماحول ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جہاں سکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے دکھ بھی شیئر کر لیتا ہے, اور اسے دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں, اور بڑا ایک اچھا ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. ویسے گھر میں تین آپ بھائی ہیں, تینوں سول سرونٹس ہیں, تو جب اکٹھے ہوتے ہیں عید پہ, شب رات پہ, یا پھر کسی بھی اچھے موقع پہ, کسی شادی پہ, تو گفتگو ہوتی ہے کہ کون زیادہ اچھے سے سرو کر رہا ہے؟ کوئی کمپٹیشن آپس میں ہوتا ہے تھوڑا بہت؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم تینوں بھائی اپنی کمپنی بڑا انجوائے کرتے ہیں. آفیشیل باتیں ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک جب ملتے ہیں, لیکن گھر والے بہت الرجک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ نے جہاں بھی دفتر کھول لیا ہوا ہے, ادھر بھی آپ وہ سرکاری باتیں, لینڈ ریونیو ایکٹ, یہ چیزیں ساری. تو گھر اور بعض اوقات وہ ٹرمز جو آپ یوز کر رہے ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی, تو وائف جب کٹھی بیٹھی ہوتی ہیں تینوں کی, تو پھر آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ باتیں کرو, فیملی کو ٹائم دیں, آپ آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں. ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, لیکن مذاق بھی ہمارا اڑتا ہے کہ یہ تینوں بھائی انہوں نے دفتر یہاں کھول لیے اور آفیشیل باتیں یہاں شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تینوں بھائی میں سب سے زیادہ غصے والا کون؟ اگریسو جو ہیں وہ سب سے بڑے شاہ رخ نیازی ہیں, وہ کافی اگریسو ہیں, لیکن غصہ آپ کو یہاں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. غصہ آپ کی بڑی پرسنل چیز ہے. غصہ شاید میرے میں بھی کافی زیادہ ہے, لیکن جب غصہ آپ اپنا فرنٹ پہ لے آتے ہیں نا, پھر اٹ بیکمز اے ڈیزاسٹر. اور اسپیشلی آپ کو تو ٹریننگ ان چیزوں کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ پبلک ڈیلنگ کس طرح سے کرنی ہے, آپ نے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے, اسٹریٹجیز کس طرح سے بنانی ہے. اس حوالے سے بھی تو آپ کو پراپر میرا خیال ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹریننگ ایسا جتنی نہیں دی جاتی, یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, یہ آپ نے خود سیکھنی ہوتی ہیں. اب ابھی مین گیا اس میں 4-5 دن پہلے پھول نگر کے ایریا میں, تو وہاں ریکوری کرانی تھی ہم نے ایک سامی سے 10-12 لاکھ کی. تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی, ایون 8-10 بندوں نے ہماری گاڑی گھیر لی. اگر ہم تھوڑا سا ریزسٹ کرتے یا وہاں پہ اگریسو ہوتے ہم, ایون ہمیں ہارش ورڈ سننے کو ملے, اگر ہم ریئیکٹ کرتے تو ڈیزاسٹر ہوتا ہمارا آج. تو بیسیکلی آپ کو اپنے نروس کے اوپر, اپنے ٹیمپرامنٹ کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے. ایک بڑا آپ کو سامنے سے آرٹیفیشیل رہنا چاہیے اس معاملے میں, اور غصہ اپنا بہت پیچھے لے کر جانا چاہیے اس میں. اچھا, ویسے جب آپ دوسروں کے ساتھ ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں, دیگر اے سی صاحبان بھی ہوتے ہیں, DC بھی ہوتا ہے, اگر فیصل آباد میں جب آپ تانلے والا میں رہے تو یہاں پہ انٹریکشن بھی سب کے ساتھ ہوتی تھی, سب سے زیادہ حصے مذاق کس کی تیز تھی, AC صاحبان میں سے یا DC صاحب سے؟ اس میں جو حسن مذاق کی وہ ختم ہے DC صاحب کے آگے, فیصل آباد محمد علی. ہاں, یہ بھی میں بھی یہی کہتا ہوں, وہ زیادہ بولتے نہیں, لیکن جب کرتے ہیں نا تو پھر, اور ان کا سینس آف ہیومر ایسا زبردست ہے, وہ نہیں دیکھتے جونیئر ہے یا سینئر ہے, وہ اپنا کام کر جاتے ہیں اور پوائنٹ اپنا کنوے کر جاتے ہیں, اور ایسا زبردست طریقے سے کنوے کرتے ہیں, سوفیسٹیکیٹڈ مینر میں. ایون آفیشیل میٹنگ بھی ہو تو وہاں پر بھی اگر وہ ایسا کچھ فن کر جاتے ہیں تو بالکل بھی آپ کو آڈ فیل نہیں ہوتا. تو زبردست ان کا سینس آف ہیومر. اچھا, ایک ہوتا ہے نا ڈارک سینس آف ہیومر, جس میں بندہ خود نہیں ہنستا لیکن ہنسنے والی بات کر جاتا ہے اور اگلے کو فیل بھی نہیں ہونے دیتا. تو میرا خیال ہے DC صاحب کا مزاج کچھ اسی طرح کا ہے. بالکل. ایک مثال میں آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ ہماری پریزنٹیشن چل رہی تھی پولیو کے اوپر. ایک تصویر بہت ڈارک تھی, تو پولیو کی ساری ٹیمیں بیٹھی تھی, WHO کی ٹیم آئی تھی,
سر کہتے ہیں یہ تصویر بڑی اچھی ہے تو اس میں ایوارڈ ملنا چاہیے کیمرہ مین کو. یعنی سینس آف ہیومر ان کا بہت اچھا ہے. بالکل ختم. ٹھیک ہے. اچھا کمپیئر کرتے ہیں تھوڑا, آپ جس ڈسٹرکٹ میں ابھی کام کر رہے ہیں وہاں کے ڈی سی صاحب کو اور یہاں کے ڈی سی صاحب کو اگر کمپیئر کریں تو زیادہ کس کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آیا؟ آنیسٹلی میں بات کروں تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. اچھا ویسے سول سرونٹس میں بھی کچھ نہ کچھ سیاسی مزاج ہوتا ضرور ہے. میں نے سیاست ضروری ہوتی ہے اس میں. سر کے ساتھ مجھے محبت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ میرے پہلے ڈی سی بھی رہے, میرے استاد بھی بیسیکلی یہ ہیں, تو ان کے ساتھ تو بہت اچھا ٹائم گزرا. اب وہاں ڈی سی ہماری ہیں میڈم آسیہ گل, آپ یقین مانیں یہ نہیں کہ وداؤٹ ایگزیجریشن کہ میری باس ہیں, زبردست وہ خاتون ہے, کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, ڈیڈ آنیسٹ وہ ہیں, بڑا کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. جس طرح ایک بڑی بہن آپ کو ٹریٹ کرتی ہیں اس طرح ہمیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں تو دونوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش, کمفرٹیبل. لیکن سر کا یہ ہے کہ یہ میرے پہلے باس رہے, اس لیے مجھے ان کے ساتھ پھر زیادہ کام کرنے کا. اچھا بہت سارے ایسی صاحبان سے آپ سول سرونٹ آفیسر سے ملتے ہوں کہ سب سے زیادہ کھانا کون کھاتا ہے, کھانے کا شدائی کون ہے سب سے؟ کھانے کا شدائی ابھی ایسی تانتنے والا جو لگا جو ابھی ریسنٹلی لگے ہوئے وہ کھانا بہت زیادہ کھاتے, وہ اینڈ ان کی گیم ہے, یعنی کھانے پہ اینڈ ہے. چلے جی فرزانہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. فرزانہ, پولیس والوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کھانا بڑے کھاتے ہیں اور انفٹ رہتے ہیں, پیٹ نکالے ہوتے ہیں اتنے باہر, کیا کہیں گی؟ ایگزیکٹلی کھانا تو واقعی بہت زیادہ کھاتے ہیں, یا تو ان کی مطلب سروس میں اس طرح کی ان کی ہے, یا تو باہر ہیں تو باہر ہیں, بیٹھے ہیں تو سارا دن بیٹھے ہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو توند والے تھے اہلکار میں کافی زیادہ حنان کمی آ گئی ہے. اب مطلب وہ نہیں رہے, کیونکہ اب آئی جی کی جانب سے بھی یہ واضح احکامات جاری کیے گئے تھے, اب نہیں کوئی تقریباً 1 سال پہلے. باقاعدہ طور پہ ان کی پریڈز بھی ہوتی تھی صبح 6 بجے پولیس لائن میں, تو وہاں پہ باقاعدہ خصوصی توجہ دی جاتی رہی تھی کہ جو توند ہے نا آپ اس کو کم کریں. تو میرا خیال اب اکا دکا جو پرانے دور کے ہیں وہی رہ گئے ہیں. اب جتنے بھی نئے آ رہے ہیں یا دیکھنے میں ملتے ہیں تو وہ بہت کم ہیں, تو ادروائز تو بہت زیادہ کمی آ گئی ہے ان میں. بالکل آپ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جی میں سن رہا ہوں, بولے فرزانہ آپ. پہلے تو زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہی یہی تھے, مطلب بے ڈھنگے سے, عجیب سے, ان کو اچھا یونیفارم پہنا بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. اب جتنے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایک یونیفارم کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک گریس ہوتی ہے, جو آپ نے جب پہنی ہو تو جنٹلمین آفیسرز آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اب خیر کافی زیادہ کمی آ گئی ہے اس چیز میں. چلیں جی, ہم امید کرتے ہیں فٹنس کے اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے. ویسے آپ کیا کہیں گے اسامہ, ہمارے ہاں فٹنس کے لیے زیادہ فریک کون سا بندہ ہے, کون سا آفیسرز ہے اگر آپ کی کمیونٹی میں دیکھا جائے؟ کمیونٹی کے اندر جو کیپٹن عثمان ہیں, پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے سیکٹری, وہ شام کو جتنا مرضی ان کا برڈن ہو 5 سے 6 بجے انہوں نے پی کام سول آفیسر میں GR1 میں جم ہے وہاں وہ جاتے ہیں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں بھی وہاں جاتا رہا 3-4 مہینے, تو ریگولر میں نے وہاں دیکھا ان کو, اور وہ کافی فٹ ہیں. از آل دو 45 لیکن لگتے وہ 30s میں ہیں. تو فٹنس فریک تو مجھے سب سے زیادہ وہی لگے ہیں اب تک. چلیں جی, بہت شکریہ اسامہ شرون نیازی آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. چکر لگاتے رہیے گا فیصل آباد, اور ہمارے ہاں بھی چکر لگاتے رہیے گا. آپ کا بھی فرزانہ بہت شکریہ, بڑی کیوٹ سی اسمائل دے کے آپ خدا حافظ کہہ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو آپ کا ہیئر اسٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونا چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب, جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ حسن مظہر کی جانب سے کی گئی ہے. تو ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شیف یوکے کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک جناب. آج کیا بنا رہے ہیں؟ بڑے کانفیڈنٹ آپ لگ رہے ہیں, آج لگتا ہے کوئی اچھی ڈش بننے جا رہی ہے. کیپسیکم چکن بنے گا سر. کیپسیکم چکن جی, اور یہاں پہ تو چکن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ میرینیٹ آلریڈی کیا ہوا ہے. جی میرینیشن بتاؤں اس کی سر؟ جی میرینیشن. ہمارے پاس 1 کپ یوگرٹ تھا دہی, اس میں ہم نے 1 ٹی اسپون ہم نے سالٹ کا لگایا, 1 ٹی اسپون لگایا کرش چلی, 1/2 ٹی اسپون لگایا ہم نے ہلدی, اور خشک دھنیا لاسٹ پہ لگائیں گے. وائٹ پیپر تھا 1 ٹی اسپون, اور گرم مسالہ مکس 1 ٹی اسپون تھا. ٹھیک ہے, 1 کپ یوگرٹ میں اس کو مکس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہم نے. تو اس کے بعد کیپسیکم ہم نے کٹنگ کرنی ہے ابھی, اور اس کی ٹھیک ہے. ہمارے پاس گارنش کے لیے گرین چلی ہے, لیمن ہے, اور ادرک ہے سر. اس کی کٹنگ کریں گے بعد میں گارنش کے دوران, اور جو فریش کریم ہے وہ لاسٹ پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے.
اور آنین ہمارے پاس 3 تھے سر. سب سے پہلے اس کو ہم گولڈن گھی میں ڈالیں گے 1 کئی اسپون میں. اس کے بعد ٹماٹر پیسٹ ہے ہمارے پاس, اس کے اندر ڈال دیں. اس کے بعد ہم نے یہ جو میرینیشن چکن ہے اس کے اندر ڈالیں گے. اس کو تھوڑا سا بنائی کر کے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیپسیکم کٹنگ کی ہوئی. پھر ہلکا سا 5 خشک دھنیا کا لگائیں گے اور گارنش لگائیں گے سر. گارنشنگ پھر آلریڈی آپ کی دھنیا کے ساتھ ہی ہوگی, اور جب گرین کیپسیکم کے ساتھ چکن بن جاتا ہے اس پہ جو ہے خاص طور پہ دھنیا ڈالا جاتا ہے کاٹ کے, تو میرا خیال ہے بڑا زبردست بھی ہے ہمارے پاس. لیمن بھی ڈالیں گے, ادرک ہے اس کی کٹنگ کریں گے. اور جناب اسے تیار آج کیا جائے گا گولڈن گھی میں سر. گولڈن گھی کے اندر جناب تیار کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن بناسپتی. بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگائے جائیں. یہی نہیں, اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی ہے. وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی اس کے اندر موجود ہے. وٹامن اے آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے, یعنی جن پیار بھری نگاہوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ان نظروں کو تیز کر دے گا. اور یہی نہیں, آپ کی جو وٹامن ڈی ہے وہ کیلشیم ابزارپشن کو بہتر بناتی ہے. خواتین کے اندر خاص طور پہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اکثر اوقات پائی جاتی ہے, اسے دور کرنے کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ای, یعنی خواتین اور مرد حضرات بھی آج کل اپنے بالوں کو لے کے بڑے کانشیس ہوتے ہیں, تو وہ وٹامن ای جو ہوتا ہے آپ کے ہیئر فالکلز اور آپ کے بالوں کی گروتھ, اوور آل بیوٹی کے لیے بڑا اہم امپورٹنٹ وٹامن ہوتا ہے. تو یہ تینوں وٹامنز آپ کو اس سے مل سکتے ہیں اور آپ کے کھانوں کی لذت کو بھی چار چاند لگا سکتے ہیں. اس لیے بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن بناسپتی اور گولڈن گھی. تو جناب آگے بڑھتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کری سپون ہم نے سر زبردست فلیور ہوگا اس کا. میرینیشن کی ہوئی چوکٹ اس میں مکس کیا ہوا, بڑا ہی مجھے تو بہت پسند ہے. ہاں ہمیں بھی بہت پسند ہے. آپ بنائے تو پہلے ہی منہ میں پانی کی ندیاں بہا دیتے ہیں, اور ڈش کو ایکسپلین جب یہ کرتے ہیں نا تو اکثر اوقات ایسا کر جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ پکنے سے پہلے ہی میں اسے کھا لوں. تو جناب ہم نے 1 کری سپون یہاں پہ گھی لیا تھا, اور گھی کے اندر اب آنین ہم نے ڈالا. کتنا آنین تھا؟ 3 آنین, 1 کپ پانی, اس کو پیسٹ بنایا. پیسٹ بنانی ہے, گرائنڈ کر کے آپ نے اسے ایڈ کر دینا ہے اس کری سپون کے اندر. بنائی سر چکن کی اچھی طرح کی جائے, ان کا فلیور جب تک آئل نہ ہانڈیاں چھوڑے تب تک ہم نے ہانڈیاں تیار نہیں کرنی. ٹھیک ہے جناب, یہ اچھی طرح چھوڑے گی پھر ہمیں پتہ چلے گا مکمل ہانڈی تیار ہے. بنائی ہی بعض کا گھروں میں اکثر کم کرتے ہیں, بنائی کم کرنے کی وجہ سے فلیور نہیں نکلتا ہر چیز کا. چلیں جناب اسے تب تک ریڈی کیا جائے گا جب تک پیاز تھوڑا براؤنش شیپ میں نہ ہو جائے اور اس کے اوپر نہ آ جائے. تو آپ اسے تیار کریں, اس کے بعد ٹماٹر پیسٹ ایڈ کر کے چکن ایڈ کیا جائے گا. جتنی دیر یہ بناتے ہیں اتنی دیر آج کیونکہ جمعۃ المبارک کا پیارا پیارا خوبصورت دن ہے, تو اسی مناسبت سے آج ہم دین اسلام کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے, قبر کے حوالے سے, قبر میں جو حساب کتاب ہوگا اس حوالے سے آج ہم خاص طور پہ گفتگو کریں گے. اور اس گفتگو کے حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام, معزز اور پیارے جاں احمد ہاشمی صاحب کو. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کرامت علی بھی موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں, ان سے بھی وقتاً فوقتاً ہم نعت جو ہے وہ سنیں گے. تو پہلے میں رخ کروں گا جاں احمد ہاشمی صاحب کی طرف. ہاشمی صاحب کیا کہیں گے اگر خاص طور پہ قبر کے حوالے سے گفتگو کی جائے؟ ہر شخص کا یہ سوال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پہلی رات جو قبر میں گزرے گی سب سے پہلے کیا سوالات ہوں گے, کس طرح سے حسب نصب ہوگا وہاں پہ, کس طرح سے آپ کو جزا اور سزا دی جائے گی, اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے کہ آج کے دور میں جب نوجوان دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ جن کی رہنمائی اہل علم کی ذمہ داری ہے. ان میں سے ایک عالم برزخ کا مرحلہ ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی, آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا, اور وہ ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اسی طرح قبر و حشر کا مرحلہ جو ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. بلکہ نبی جو بھی تشریف لائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا ضرور سبق دیا اور اس عقیدہ کو بہت پختہ کیا. اگرچہ بہت سارے انبیاء کرام کو جواب میں یہ سننے کو ملا کہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے, اس کا وجود مٹی میں مل جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد جزا و سزا کی کیا صورت بن سکتی ہے, کیا ممکن ہے. خود مکہ المکرمہ کے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا
اگرچہ مدینہ طیبہ میں اہل کتاب موجود تھے، عیسائی اور یہودی، ان کے ہاں تو یہ کانسیپٹ باقی تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے انہوں نے عقیدہ آخرت کی بات کی ہے۔ لیکن مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے ان کا سوال ہی یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص مٹی میں مل گیا ہے، اس کو ہم نے دفن کیا، ختم ہو گیا اس کا سلسلہ، تو پھر دوبارہ سے اس کو کس طرح سے زندگی آ جائے گی؟ یہ سوال تو اس دور میں بھی ہو رہے تھے، اور آج بھی اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کویسچن ذہنوں میں آ گئے ہیں کہ کیا انسان اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو اس کے بعد عالم محشر سے پہلے جو دورانیہ ہے اس میں کچھ معاملات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس انسان کے وجود کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ روح اور جسم دو سے مل کے بنا ہے۔ اس کا وجود روح جو ہے عالم ارواح میں، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرما دی، پھر ایک پروسیس ہوا، ماں کے پیٹ سے ہو کر دنیا میں جب آ گئے تو یہ روح اور جسم یہ کمبائن اپنی ایک اتنا وقت گزارا انہوں نے دنیا کے اندر جتنا ان کے لیے امر ربی تھا۔ اب وہ جو دورانیہ ہے، وہ دورانیہ اس کی ایک لیمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، چاہے وہ 1 سانس ہو، چاہے وہ 100 سال ہو، یا اس کے دوران میں کئی سال ہوں۔ تو یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمانے کے بعد اس سے کچھ کرنے اور کچھ چیزوں کو نہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، یعنی یہ رہنمائی فرما دی، اور یہاں تک کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت رکھ دی جس میں انسان اپنی عقل، اپنے وجود کے اندر اس احساس کی بنیاد پر اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کیا کر رہا ہے، بعض اوقات آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر فوراً کھٹکتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے وجود کے اندر وہ ایک کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنمائی بھی فرما دی کہ تمہاری جتنی زندگی ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو گزارو، اس کی بندگی میں گزارو۔ اب ایک شخص دنیا میں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وقت گزارا، تو یقین جانیے جس طرح دنیا کے اندر انسان اپنی منزل کو پاتا ہے یا اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزار کے جائے گا اس کی بھی اس وقت خوشی کی انتہا نہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کو انعام و کرام سے نوازے گا۔ بالکل اس کے برعکس ایسی ہے، ایک شخص جو ناکام ہو جائے دنیا کے اندر تو وہ غمزدہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کیے بغیر چلا جائے گا تو وہ یقیناً غمزدہ غمگین ہوگا، پریشان ہوگا کہ اس کے لیے سزا بھی ہے۔ ہم انسان، آپ دیکھیے قرآن پاک کو پڑھیے کہ وہاں 2 الگ الگ چیزیں بار بار ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے بار بار جنت کی بشارت دی گئی، اور ایک وہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے، بلکہ نبی جو ہے وہ مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، جنت کی بشارت دینے والا ہے، دوزخ سے ڈرانے والا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں نبی دنیا میں دیتا ہے، لیکن انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس مرحلہ سے گزرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی تو عالم محشر کا دورانیہ شروع نہیں ہو جاتا، بلکہ عالم محشر اور عالم دنیا کے درمیان جو وقت اس نے گزارنا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ اصل میں پردے کو کہتے ہیں، کہ جس طرح معاشر اور دنیا کے درمیان میں جو ایک حجاب ہے وہ برزخ کا ہے۔ اب وہ کس صورت میں کوئی بھی انسان گزارتا ہے، آپ کبھی دیکھیں نا، تقابل ادیان کریں، مختلف ریلیجنز کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیجن ہے وہ اپنے مرنے والے کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کو
مٹی کے اندر ڈال دیتا ہے. کچھ ریلیجنز ہیں وہ اپنے مرنے والے کو جلا دیتے ہیں, کچھ ریلیجنز ہیں وہ اپنے مرنے والے کو پرندوں کو ڈال دیتے ہیں, پرندے ان کو کھا جاتے ہیں, جانور کھا جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان تو دنیا سے چلا گیا, چلے جانوروں کی خدمت صحیح, یا اپنے اپنے ان کے عقائد اور ان نظریات کے مطابق آخر کوئی انسان یہاں سے جاتا تو ہے, جانے کے بعد عالم معاشر سے پہلے ایک دورانیہ ہے. وہ جو عالم برزخ کا دورانیہ ہے اس میں, کیونکہ میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بہت خوبصورت کانسیپٹ دیا کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اس کی انسانیت کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ خوبصورت طریقے سے اس کو مٹی کے اندر دبا دیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کرامت علی بھی موجود ہیں, ان سے بھی نعت شریف جو ہے وہ سنیں گے. تو کون سی نعت سنا رہے ہیں آج آپ؟ میں سر کونین دیوالی دا گھر بار بڑا جی جی ضرور رب دی مدینے ضرور ضرور. بسم اللہ. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. جیسا بریک پہ جانے سے پہلے عالم برزخ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں وہی سے کنٹینیو کریں اور بات کو کمپلیٹلی بتائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اس بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں اور علم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اعمال کو بہتر کر سکیں. جی, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مختلف ریلیجنز میں موت کا یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس مرحلہ کے بارے میں جب تھوڑی سی کنفیوژن آ جائے کہ یعنی ایک شخص آگ میں جل گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا, خاک بن گیا, راکھ بن گیا. کوئی شخص ایسا ہے جس کو جانور کھا گیا, اس کے بھی جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا. تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے جس میں سوالات کا ذکر ہے ہمارے دین کے اندر, رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ مرنے والے سے سوالات کیے جائیں گے کہ مر ربوں کا, تیرا پالنے والا کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں بتائیے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. تو ایک عام شخص جس کو ہم قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں اس کے بارے میں تو چلو کچھ نہ کچھ صورتحال یہ ذہن میں آتی ہے کہ ایک شخص قبر میں چلا گیا ہے. تو یہاں میں مختصر سی 2 چیزیں شیئر کروں گا سننے والوں سے, اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح عالم ارواح ایک جہان ہے, جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ایک جہان ہے, جس طرح دنیا کے اندر ایک جہان ہے, اسی طرح ایک جہان برزخ کا ہے. اس کے اپنے تقاضے ہیں, وہاں کی زندگی کے بھی اپنے ہی تقاضے ہیں. جس طرح قرآن مجید نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں, ایک یہ کہ جہاں فرعون کا ذکر کیا تو فرعون کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے. تو وہ ابھی کیونکہ عالم معاشر کا قیام ہی نہیں ہوا, تو اس کے اور عالم دنیا کے درمیان میں جس وہ زندگی سے گزر رہا ہے وہ اس کی عذاب کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب میں ہے. اور دوسرا, قرآن مجید فرقان حمید نے ہی ہمیں بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس رزق سے خوش بھی ہوتا ہے اور وہ نعمتوں سے لطف بھی اٹھاتا ہے. ایک طرف اسی مرحلہ میں عذاب کا ذکر ہے تو دوسری طرف جزا کا ذکر ہے. ایک میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے اور دوسرا جس کو جزا دی گئی ہے وہ اس جزا کو محسوس کرتا ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, اگر جس طرح فرعون کی ممی موجود ہے تو وہ ہمارے سامنے تو اس میں کوئی چینجنگز نہیں آ رہی. اس طرح اگر شہید کے بدن کو اگر قبر سے باہر نکالا جائے, صحیح سلامت بھی ہو, تو اس کی وہ کیفیات سے ہم واقف نہیں ہوتے. یہ آج مجھے سمجھانا بہت آسان ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ٹی وی کو کنٹرول کرنے کے لیے ریموٹ موجود ہو تو ہم اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو وہ لہریں نظر نہیں آ رہی جن سے وہ ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقوع پذیر ہوتی ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر عالم برزخ کے معاملات ہم دنیا والوں پر واضح ہو جائیں تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان غیوبات کو ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے, لیکن وہاں کی زندگی, وہاں پہ جزا و سزا کا کانسیپٹ ہمارا اسلام کے اندر موجود ہے. اب میں دوسری بات کرتا ہوں کہ جب یہ سوال آ جاتا ہے کہ ایک انسان سمندر میں گرا اور اس کو مچھلی کھا گئی, جنگل میں تھا اس کو جانور کھا گیا,
آگ لگی اس کے پورے جسم کو جلا دیا، تو اب اس پر بھی کوئی جزا و سزا کی صورت ہے؟ تو پھر ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ انسان کے وجود ہی کا ایک حصہ ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہے. جس طرح ایروپلین کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے تو وہ جس طرح ختم نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کا اپنا وجود، اس کا ایک ذرہ باقی رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نیا وجود عطا فرماتا ہے انسان کو، اور اس وجود کا تعلق انسان کے دنیا کے اعمال کے صحیح اور غلط ہونے کے ساتھ سزا و جزا کا ہے، وہ باقی رہتا ہے. قرآن و حدیث کی اگر نظر سے دیکھا جائے تو قبر کے عذاب کے حوالے سے کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ دنیا میں جو زندگی گزار کر گیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا قبر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو یاد کیا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس نے اس کے اندر دفن ہونا ہے وہ اس کو یاد کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح و تحلیل کرو. تسبیح و تحلیل کرنے لگے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سعد کے لیے تسبیح و تحلیل؟ چلیں جی، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ہم جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو دنیا کے اندر بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کریں تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے. تو بہت شکریہ جے احمد ہاشمی صاحب آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کشی صحت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج ہم جلد کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جلد انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرتا ہے. یہی نہیں بلکہ اس کے اندرونی اعضاء اور عضلات جو ہیں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جلد کی کئی تہیں ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جلد کی جو تہ ہے وہ اترتی رہتی ہے اور اس کی جگہ نئی تہ لے لیتی ہے. اگر فیس کی بات کی جائے تو فیس کا خیال ہم باقی جسم سے زیادہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہوا میں موجود گرد و غبار کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہوتا ہے اور بہت سارے کاسمیٹکس کے پروڈکٹس بھی یوز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کاسمیٹکس کے پروڈکٹس بعض اوقات ریئیکٹ کرنے کے بعد مزید بگاڑ بھی پیدا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یو وی لائٹ اور جو ایجنگ کا پروسیس ہوتا ہے یہ بھی جلد کو متاثر کرتا ہے. متاثر تو کرتا ہے، اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ایجنگ کے پروسیس کو متبادل جو چیزیں ہیں ان کے استعمال سے سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو جلد کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ جاوید افضل ہاشمی صاحب موجود ہیں جو کہ بہت بڑے حکیم ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے. جاوید صاحب کیا کہیں گے، جلد کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی عمومی وجہ کیا بنتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلد کے عمومی مسائل کی وجہ جو ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے جو کہ آگے ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے ہے، جس میں کہ ذہنی پریشانی آتی ہے، ایام ماہواری میں اس کے درمیان تبدیلیاں بہت ساری ہوتی ہیں. پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے اس میں اینڈروجن جو ہے وہ اس کا کم زیادہ ہو جانا وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹین ایج کے جو مسائل ہیں ان میں بھی جو ہے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میک اپ جو اپلائی کرتے ہیں نا اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ ہم کتنی اچھی کوالٹی کا میک اپ اپلائی کرتے ہیں اور پھر اسے جب صاف کرتے ہیں تو کتنی اچھی طرح صاف کرتے ہیں یا وہ کتنی دیر اپلائی رہتا ہے. ان سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. حکیم صاحب جلد کے عمومی مسائل کون سے ہیں؟ جی جلد کے عمومی مسائل جو ہیں ان میں پھوڑے پھنسی، ددر چنبل اور الرجی اور اس کے ساتھ فنگس کی بیماری یا اس کے ساتھ ساتھ سکن جو ہے اس پہ پھل بیری یا کوئی تھوڑا بہت جو ہے مابعد یہ انوائرمنٹل اثرات یا خوراک کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں. جلد کے مسائل کی عام وجوہات عام طور پہ کون سی ہوتی ہیں؟ جلد کے مسائل کی عام وجوہات جو ہے وہ ہمارے جسم میں پروسیسز کا سلو ہو جانا ہے جس میں ہمارا جگر جو ہے وہ عموماً سست ہو جاتا ہے. یعنی معدہ اور جگر کی بیماریاں جو ہیں یہ جلد کو بھی ایفیکٹ کرتی ہیں. جلد سست ہو جاتا ہے اور نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بد ہضمی کے مسئلے ہوتے ہیں، قبض کے مسئلے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے نا وہ دوسرے مسائل سنیاس کے مسائل، یعنی جب آپ اوور 40 جاتے ہیں تو ادھر بھی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں.
یا پھر جو ہے لیکوریا کے مسائل ہوتے ہیں یا ایام ماہواری جو ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر عموماً یہی مسائل ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب الرجی بھی تو ہوتی ہے نا، یہ الرجی ہوتی کیا ہے؟ جی الرجی جو ہے وہ اسکن کا جو ہے زیادہ حساس ہو جانا ہے، یعنی وہ زیادہ ریئیکشن دیتی ہے۔ عمومی جو رسپانس جو ہے کسی انسان کی جو جلد جو ہے برداشت کر جاتی ہے، یہ جو ہے یہ حساس ہونے کی وجہ سے زیادہ ریئیکشن دیتی ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے عموماً ہماری خوراک اور انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو جلد ہے وہ ان مسائل پہ وہ ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور ایکنی کیا ہوتا ہے؟ ایکنی کی بھی پرابلمز بہت سارے لوگوں جی میں ایکنی کا جو ہے یہ عمومی طور پہ تو ہم یہی کہیں گے کہ دانے نکلنا، جس میں وہ سادے دانے بھی نکل سکتے ہیں، وہ پیپ والے دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ وہ جلد کو پراپر صاف نہیں کرتے، یا جو ہے وہ کھانے پینے کے مسائل پر زیادہ غور نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں ان مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک میجر وجہ بھی تو ہوگی الرجی اور ایکنی کی، وہ کون سی ہے؟ جی عموماً وجہ جو ہے اس کی ہمارا جو ہے نا وہ میک اپ کا گھٹیا ہونا، یا کسی کوالٹی والی جو ہے وہ کمپنی کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ ان کا اپلائی رہنا، اور پھر ان کا مکمل صاف نہ کرنا، یعنی جس وقت صفائی کریں تو اس کو مکمل صاف کرنا چاہیے، اور اسے بالکل مناسب وقت پہ ہی لگانا چاہیے، وقت بے وقت نہیں لگاتے رہنا چاہیے۔ حکیم صاحب وہ کون سے عناصر ہیں جس کی وجہ سے اسکن کے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں؟ جی عمومی طور پہ جو ہے نا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جس وقت یہ آلودگی کے مسائل ہوں، یا کوئی موسمی تبدیلی کے مسائل ہوں، یا ہم اپنی جلد کو زیادہ تر صاف نہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہماری اندرونی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں ان کی وجہ سے نیند کی کمی ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہم پریشر ہے، ہمیں ذہنی کوئی پریشانی ہے، یا پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے پھر یہ کہ خوراک جو ہے نا اس میں تلی ہوئی اشیاء یا مسالے دار اشیاء زیادہ ہیں، ہم جو ہے وہ ماڈرن لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے، یہ ہمیں مسائل جو ہے نا یہ کولا ڈرنکس وغیرہ اور یہ جو ہم برگر وغیرہ پیپسی یہ جو زیادہ استعمال کرنے ان کی وجہ سے، اور غذا کا جو ہے وہ اچھا نہ ہونا، یعنی کوالٹی والی غذا استعمال نہ کرنا۔ اچھا حکیم صاحب یہ جو جلد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی گھریلو ٹوٹکے یا احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں؟ جی ان کے لیے احتیاطی تدابیر میں سب سے بہترین ہمارے لیے شہد ہے، ایلو ویرا ہے، یعنی گھیگوار سے جو بنتا ہے ایلو ویرا اس کا ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسن اور ہلدی جو ہے وہ بھی اگر استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اسکن انفیکشن کو دور کرتے ہیں، یہ یعنی گھریلو ٹوٹکے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب یہ جو کرچی کا عرق گلاب ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ اور یہ عرق گلاب تو بہت سارے برانڈز کے بھی ہوں گے، لیکن یہ ان سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے؟ جی عرق گلاب کرچی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس وقت ہم پتیوں کا چناؤ کرتے ہیں تو بہترین پتیوں کا چناؤ کرتے ہیں، ان کی ڈسٹیلیشن جو ہے یعنی ان میں سے عرق کشید کرنا جو ہے وہ بھی ہم بہترین طریقے سے کرتے ہیں، یعنی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کی جاتی ہے۔ ڈریپ ہمارا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے ان کے اصول و قواعد کے مطابق کی جاتی ہے، اور یہ سارا پروسیس جو ہے نا اس کے ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ان کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں نمبر 2 یہ بات ہے بہترین کہ اس میں کوئی ایسا پریزرویٹو شامل نہیں کیا جاتا جو ہمارے لیے الرجی کی باعث بن سکے، یہ بالکل نیچرل رکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا یہ زیادہ خوبی ہے کہ یہ ہم جلد پہ جب اپلائی کرتے ہیں نا تو یہ ہماری ایکنی وغیرہ کے مسائل بننے کے لیے جو ادھر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں نا سیکریشنز جو گڑبڑ کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے وہ ہمارے مسام بند ہوتے ہیں، یہ ان سب کو جو ہے صاف کر دیتی ہیں۔ اس لیے زیادہ بہترین یہی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ صبح اپلائی کر لیا کریں تاکہ آپ کا منہ صاف ہو جائے، اور ایک دفعہ جب واپس آئیں باہر سے مطلب ہاں جی شام کو واپس آئیں تو آ کے اس کے لیے اپلائی کریں۔ اور اس کے لیے کرشی نے سب سے بہترین یہ کیا ہے کہ ڈراپر ٹائپ بنائے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امراض جلد اور جلد کی شگفتگی کے لیے کرشی کی کون سی ایسی ادویات ہیں جو کہ عام طور پہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی امراض جلد کے اور جلد کی شگفتی کے لیے اور بہترین رکھنے کے لیے نمبر 1 تو عرق گلاب ہی ہے، لیکن اس میں دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں نا، یہ کہ
जो खून की बीमारियां हैं या खून की गंदगी जो है उसको साफ करने के लिए मुसफ़ीन टेबलेट और मुसफ़ीन लिक्विड बनाया गया है। और उसको साफ करने के लिए एक और नई सीरीज आ रही है, केयर सीरीज, जिसमें एलो केयर जो है, एलोवेरा केयर से जो बनाया गया है वो भी शामिल है। और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते जी, हैं? अर्के गुलाब का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि एक दफ़ा आप सुबह अप्लाई करें, उससे जो है वो नॉर्मली बेहतरीन जल्द साफ हो जाएगी। ये स्प्रे की सूरत में दिया गया है, आप इसको सप्लाई करें। और अगर आप चाहें तो इसमें अर्के गुलाब के साथ साथ वो ग्लिसरीन और दूसरी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जिससे जो है आप एक लिक्विड बना लेंगे जो जल्द के लिए बेहतरीन होगा। और जब शाम को वापस आएं तो फिर भी ये इससे चेहरा साफ करें। लींबू का रस और गुलाब का जी, लींबू का रस, गुलाब, ये ग्लिसरीन और अर्के गुलाब, इन तीनों को मिला के आप एक बेहतरीन मुरक्कब तैयार कर सकते हैं जो आपकी जिल्द की शगुफ्तगी और ताजगी के लिए बेहतरीन होगा। मुसफ़ीन लिक्विड और टैबलेट्स का इस्तेमाल क्या है और उससे क्या फ़ायदा होता है? जी, मुसफ़ीन लिक्विड और टैबलेट जो है ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। और अगर आप मुसफ़ीन लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 चमचे सुबह और 2 चमचे शाम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप टैबलेट इस्तेमाल करेंगे तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम इस्तेमाल करेंगे। और हकीम साहब, बहुत सारे आजकल लोग होते हैं ना जिनको, क्योंकि गर्मियां भी आ रही हैं आगे, फिंसी, फोड़े, कील, मुहासे, इसकी वजह से आपके जिस्म की और आपके चेहरे की खूबसूरती मान पड़ जाती है। इसके लिए मतलब करशी से आप क्या इलाज मुआवजा? जी, मतलब करशी से इसके लिए बाकायदा भरपूर इलाज किया जाता है। यानी सुबह और शाम आपको जो है वो मुसफ़ीन लिक्विड और मुसफ़ीन टेबलेट दी जाती है। यानी 2 चमचे सुबह और 2 शाम, 2 गोलियां सुबह और 2 शाम दी जाती हैं। और इसके लिए फिर जो है आप हर खाने के बाद, यानी बाद अज़ ग़ज़ा, तीनों टाइम जो है आप अक्सीर जिगर लिक्विड या अक्सीर जिगर टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे। और रात को सोते हुए वक्त आप मुरब्बा हिरड़ जो है वो 250 मिलीग्राम नीम गर्म दूध के साथ लेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपने अपनी ग़िज़ा पे भी गौर करना है कि वो ज़ूद हज़म किस्म की हो, कोई सख्त या इस तरह की जो है ना, जिस तरह का आपको बताया है कि बाजारी खुराकें जो है ये फास्ट फूड और इन जंक फूड और इनको जो कोला ड्रिंक्स और इनसे बचना है। और इनके लिए अमूमी ये है कि आपने जिन चीज़ों से बचना है आप उनको ये समझ लें कि शकील, गरम, मुहर्रक, मुरगन और तुर्श अशिया से आपने लाजमी बचना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हकीम साहब। ये बताइएगा कि करशी की जितनी भी अद्वियात होती हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्या? ये गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड समझ लें। आप देखें ना, जिस तरह आप कोई भी चीज़, कोई भी काम करते हैं, आप उसके लिए कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीका अपनाएं, जो अच्छे से अच्छा तरीका है उसको अपनाएं। तो इसके लिए जो ड्रैफ की तरफ से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से जो हदायत हैं या वर्ल्ड ओवर जो हदायत मानी जाती हैं, उनके मुताबिक जो है ना, आप ये करशी जो है, इसमें जो चीज़ भी तैयार की जाती है ना, उसके इकट्ठे करने से, उसके प्रोसेसिंग करने से, उसके कोडिंग करने तक, उसको तैयार होकर निकलने तक, उसके सारे टेस्ट और चेक्स जो हैं वो सारे दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है स्टैंडर्ड उसके मुताबिक किए जाते हैं। और इसी बेहतरीन स्टैंडर्ड को जो है हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये करशी की अद्वियात कहाँ से मसनूआत इनकी मिल सकती हैं, इस हवाले से भी थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी, करशी के मसनूआत आपको तकरीबन पाकिस्तान के हर अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। और अगर आपको उनसे अवेलेबल ना हो तो आप करशी हेल्थ shop.com से ऑनलाइन भी यानी परचेज किया जा सकता है। कर सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। आपने बहुत अच्छे और मुफीद मशवरे दिए करशी के हवाले से, मतलब करशी से आपने इलाज मुआवजा भी बताया, क्योंकि आज आगे गर्मियां आ रही हैं, किस तरह से अपने कील, मुहासे और इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्के गुलाब के हवाले से भी आपने बताया कि करशी का अर्के गुलाब किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिस्म की जिल्द के लिए किस तरह से मुफीद है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आज की शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।